अस्सलामु अलैकुम सामाईन, मैं हूँ आपकी नरेटर आफरीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ उर्दू अफ़साने में। उर्दू अफ़साने एक काविश है उर्दू की बेहतरीन तहरीरें आप तक पहुँचाने का। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसकी वीडियोस को, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपनी कमेंट्स लिखकर मुझे अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और किस किस्म का कंटेंट आप सुनना चाहते हैं। अब चलते हैं आज के नावल की तरफ। मैं आज पढ़ने वाली हूँ सिलसिलावार नावल महरू, जिसे तहरीर किया है रज़िया भट्ट ने, और आज मैं पढ़ने वाली हूँ इसकी क़िस्त नंबर 2। तो आइए सुनते हैं महरू, तहरीर रज़िया भट्ट, क़िस्त नंबर 2। पिछली क़िस्त में आपने जाना कि मिनी का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाता है। हमाद अपनी बीवी को मुर्दा हालत में देख के बहुत गमज़दा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हमाद किस तरह से मिनी से और महरू से पहली बार मिला। अब सुनते हैं आगे। आहिस्तगी से वो बोला, इस लड़की के मुतालिक तुम जान भी गए तो क्या होगा, जो जान जाने के बाद होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे वालिदैन। हमाद चंद लम्हे की को चुप हो गए। फैसल बोला, आंटी तो अपनी भांजी शाइस्ता के लिए संजीदा हैं, मैं जानता हूँ। फिर इनसे टक्कर ले सकोगे? वो चुप हो गए। फैसल ने फिर एहसास दिलाया कि वो नई लड़की के साथ संजीदा होने की बात जहन से निकाल दें, क्योंकि शाइस्ता के साथ इनके रिश्ते की बात ढकी छुपी नहीं। शाइस्ता हमाद की छोटी खाला सफ़िया की बड़ी बेटी थी। मुतनासिब खदुखाल और मुनासिब जिस्म की लड़की पढ़ाई की बहुत शौकीन थी। घर के कामकाज में भी सफ़िया ने उसे ताक कर रखा था। हमाद की अम्मी शहनाज और सफ़िया की गाड़ी चलती थी। दोनों ने शुरू ही से आपस में रिश्ता तय करने का इरादा कर रखा था। गो अभी खुलकर बात आम नहीं हुई थी, लेकिन सभी जानते थे कि ये बंधन दोनों में बांधे जाएंगे। रिश्तेदारी थी, स्टेटस बराबर थे और मिलना जुलना चाहो मोहब्बत के रंग लिए हुए था। इसीलिए किसी को ख्याल भी ना आया था कि रिश्ता नहीं हो सकता। हमाद ये बात जानते थे, लेकिन दिल से इस रिश्ते को कभी नहीं माना था। इन्हें शाइस्ता में भी कोई मक़नतीसी कशिश महसूस ना हुई थी। ना ही उसे देखकर दिल ने कभी कोई सरगोशी की थी, ना कभी सीने में कसक महसूस हुई थी। वो शाइस्ता को एक खालाजाद की हैसियत से जानते और मानते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शाइस्ता के इनके मुतालिक ख़यालात क्या थे वो नहीं जानते थे और ना ही जानने की कभी कोशिश की थी। शाइस्ता ने भी अपना आप इन पर कभी वाज़ह नहीं किया था। दोनों बेतकल्लुफ़ थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन मरासिम कभी जज्बाती मोड़ पर अब तक नहीं मुड़े थे। फैसल को बहैसियत दोस्त ये सारी बातें मालूम थीं, इसलिए जब हमाद की वाबस्तगी को संजीदगी का महसूस किया तो इसने इशारा किए बगैर ना रह सका। शहनाज आंटी शाइस्ता से जितना प्यार करती थीं और उसे बहू बना कर लाने की जिस कदर मुतमनी थीं, वो जानता था। मैंने तुमसे कुछ पूछा था, फैसल ने अपनी बात दोहराने की बजाय इशारा किया। क्या? भाई, तुम अपने वालिदैन को जानते हो और फिर तुम इनके इकलौते बेटे हो। वो मुस्कुरा कर बोले, इसी बात से तो फ़ायदा उठा सकता हूँ। वो चंद लम्हे चुप रहे, फिर संजीदगी से बोले, फैसल, मेरे शाइस्ता के मुताल्लिक़ जो एहसासात हैं तुम जानते हो, मेरे जानने से क्या होता है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं निमट लूँगा। तुम मुझे इसके मुताल्लिक़ मालूमात फराहम कर दो तो इनायत होगी। मैं रज़ा भाई की सास नादरा आंटी से खुद मिलूँगा। वो लड़की आज इनके साथ आई है, इसलिए यकीन है कि वो इन्हीं की कोई रिश्तेदार, भांजी, भतीजी, अजीज़, दोस्त और मिलने वाली होगी। हमाद को कदर तसल्ली हुई। महसूस हुआ कि वो अपना गौहर मकसूद पा लेंगे। रात में मैं अपने कमरे में इंतज़ार करूँगा, हमाद ने कहा, और वो इसे रूम नंबर बता दिया। 9 बजे के बाद आ सकूँगा, फैसल बोला। अच्छा ठीक है, मैं बेताबी से इंतज़ार करूँगा। खुदा करे तुम अच्छी खबर ला सको, इंशाअल्लाह। अब किधर जा रहे हो? मुझे पिंडी जाना है, अम्मी ने 2-4 चीज़ें मंगवाई थीं, वो लानी है। मैं होटल जा रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। दोनों गाड़ी की तरफ आ गए। रात काफ़ी भीग चुकी थी, लेकिन होटल की रोशनियाँ अंधेरों को पाट कर दिन का समा पेश कर रही थीं। शादियों की तकरीबात देर से इख्तिताम को पहुंच चुकी थीं।
اب مہمان واپس جا رہے تھے۔ آج بھی یہاں تقریباً 3 شادیاں تھیں، اس لیے جانے والوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ جگمگ کرتے ملبوسات اور کھنکتے زیورات پہنے خواتین تھکی تھکی سی نظر آ رہی تھیں۔ میک اپ اتر چکے تھے، اکثر چہروں کی اصلیت دکھائی دے رہی تھی۔ گاڑیاں پارکنگ لاٹ سے نکل کر ادھر ادھر جا رہی تھیں۔ لگتا تھا سب کو واپس جانے کی جلدی ہے۔ ایک دم ہی سب اپنی گاڑیاں یہاں دیکھنا چاہتے تھے، کھڑے رہنے کا یارہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ چپ کھڑے تھے، کچھ شادی ہی کی باتیں کر رہے تھے، کچھ انتظامات کی بات کر رہے تھے، کچھ کھانے کی۔ اکثر عورتوں کے بھاری بھرکم جوڑوں اور خوبصورت زیورات کو سراہتے ہوئے کہہ رہی تھیں، ہائے کتنا روپ چڑھا دلہن کو، عام سی شکل کی لڑکی تھی، اتنے خوبصورت جوڑے اور میک اپ میں پہچان ہی نہیں جا رہی تھی۔ زیور کون سا کم تھا، اتنے بڑے ہار تھے، گلو بند تو سچے موتیوں کا تھا۔ بھئی امیر والدین کی بیٹی ہے اور چڑھاوے میں بھی تو سنا ہے بہت زیور آتا ہے۔ ہر شادی سے لوٹنے والی خواتین کا تقریباً یہی موضوع تھا، کوئی لڑکی کی خوبصورتی کی تعریف کر رہی تھی تو کوئی اس کے ملبوسات اور زیور کی۔ کچھ عورتیں دوسری عورتوں کے لباس اور زیورات پر بھی تبصرے کر رہی تھیں۔ بہت کم لوگ تھے جو شادیوں سے ہٹ کر باتیں کر رہے تھے۔ نادرا کے مہمان تقریباً رخصت ہو چکے تھے۔ آج تھوڑے ہی چیدہ لوگ تھے جنہیں وہ ثانیہ کے ولیمے کی دعوت میں شرکت کے لیے لائیں تھیں، اس لیے اب وہ فارغ کھڑی تھیں۔ ثانیہ کے بابا ایک گاڑی میں اپنے بھائی بھابھی اور ان کے بچوں کو لے جا چکے تھے۔ نادرا کے ساتھ اس وقت ثانیہ کی 3 سہیلیاں تھیں اور اس کا 17 سالہ بیٹا رفیع گاڑی پارکنگ لاٹ سے نکالنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ آج ثانیہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، شرمین نے آنٹی سے کہا۔ ہاں آف وائٹ سوٹ اس پر خوب اٹھا تھا، فوزی بولی۔ آنٹی، شرمین بولی۔ جی، نادرا نے کہا۔ یہ سوٹ آپ کی طرف کا تھا؟ نہیں، چڑھاوے میں آیا تھا، بڑا خوبصورت کام تھا اس پر۔ ہاں، مہرو نے کہا، رنگ بھی اچھا تھا اس پر، کام بھی خوبصورت، پہننے والی کا بھی جواب نہیں۔ اس کی بات پر آنٹی نادرا مسکرا دیں۔ ہاں آنٹی، ایک دم ہی مہرو کو کچھ یاد آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب نے مہرو کی طرف دیکھا۔ میرے بندے، وہ پریشان ہو کر بولی۔ کیا ہوا بندوں کو؟ فوزی نے جلدی سے کہا۔ نادرا اور شرمین بھی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ثانیہ کے بٹوے میں رہ گئے۔ کیا؟ بھائی کان دکھنے لگے تھے، بیگ میرے پاس تھا نہیں، میں نے ثانیہ کو دے دیے کہ اپنے بیگ میں ڈال لے، واپسی پر لینے یاد ہی نہیں رہے۔ تو جاؤ لے آؤ، ثانیہ بھی کمرے میں ہی ہے، نادرا نے کہا۔ ہاں لانے تو پڑیں گے، مہرو بولی، کوئی میرے ساتھ آئے؟ ہم تو تھک گئے ہیں بھائی، خود ہی جاؤ، شرمین نے کندھے اچکائے، وہ واقعی بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ تم آؤ، وہ فوزی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے تو جوتا کاٹ رہا ہے، کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، وہ بولی۔ خود ہی چلی جاؤ نا، لفٹ ہی سے تو جانا ہے، شاباش بھاگ کر جاؤ۔ اس کی بات پر نادرا مسکرا کر بولی، چلو میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں آنٹی، دونوں سہیلیاں بولی، مہرو اکیلی جا سکتی ہے، ابھی گئی اور ابھی آئی، جاؤ نا مہرو۔ مہرو نے کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو دیکھا اور بڑبڑائی، بدتمیز کہیں گی، میں بھی جو کبھی تمہارے ساتھ کسی کام کرنے کے لیے آئی۔ اس نے آنٹی کو بھی روک دیا۔ میں خود ہی چلی جاتی ہوں آنٹی۔ اے مہرو، شرمین بولی، بندے اصلی ہیں تو جاؤ، آرٹیفیشل ہیں تو جانے دو۔ بدتمیز دیکھے نہیں تھے، مہرو نے کہا، میری امی کی نشانی ہے، خالہ تو دیتی ہی نہیں تھیں کہ کہیں گم کر کے آ جاؤ گی۔ پھر تو ضرور جاؤ، فوزی بولی۔ سچی میرے جوتے کاٹ رہے ہیں، چلا نہیں جاتا، ورنہ ضرور جاتی۔ نہ جاؤ، میں خود ہی چلی جاتی ہوں، مہرو نے منہ بنایا اور پھر اندر چلی گئی۔ جلد ہی ثانیہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ثانیہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے بھاری زیورات اتار رہی تھی۔ اس کی دونوں نندیں بکھرا ہوا سامان سمیٹ کر بیگوں میں ڈال رہی تھیں۔ بھاری کام والے دوپٹے دونوں نے اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالے ہوئے تھے۔ خیریت مہرو؟ ثانیہ مہرو کو دیکھ کر چونکی۔ خیریت؟ مہرو اس کے سامنے کھڑے ہوتے بولی۔ تم تو جاگ چکی تھی۔ ہاں، پر پھر آ گئی۔ خیر تو ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ میرے بندے تمہارے بیگ میں رہ گئے تھے۔ او ہاں، میں نے ابھی دیکھے تھے، سوچ رہی تھی تمہیں کیسے پہنچاؤں۔ یاد آ گئے؟ ہاں ابھی دیکھے تھے، گھر جا کر دیکھتی تو پہچاننے کا مسئلہ ہو جاتا۔ تم لوگ کل جا رہے ہو نا؟ ہاں، میری اور شرمین کی فلائٹ کل 2:45 کی ہے۔ چلو اچھا، ہم تو آئیں، اچھا ہوا تم آ گئی۔ ثانیہ نے بٹوے سے بھاری سے بندے نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو اپنی امانت، بڑے خوبصورت ہیں۔ ثانیہ نے چھوٹی نند
ثانیہ کی چھوٹی ننند نے ایک بندہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پرانی جولری کا تو جواب ہی نہیں، میری امی مرحومہ کی نشانی ہیں یہ بندے۔ مہرو نے اس سے بندہ واپس لیتے ہوئے کہا، کافی وزنی ہے، ثانیہ بولی۔ میرے تو کان اسی لیے دکھنے لگے تھے، مہرو بولی۔ وہ سب کچھ لمحے یہی باتیں کرتی رہیں، پھر مہرو بولی، میں چلوں، نیچے سب میرا انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ امی چلی گئیں؟ ثانیہ نے پوچھا۔ نہیں، مہرو نے جواب دیا، وہ ہمیں لے کر جائیں گی، باقی تقریباً سب لوگ چلے گئے۔ مہرو، ثانیہ گلے ملی، خط ضرور لکھنا۔ لکھوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ مہرو نے اس کی دونوں ننندوں کو بھی سلام کیا اور ثانیہ لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ کوریڈور سے ہوتے ہوئے وہ لفٹ کی طرف بڑھی، بندے اس کی مٹھی میں تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، 2 آدمی باہر نکلے، وہ جلدی سے اندر گھس گئی۔ وہ کسی سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ شکریہ، کسی نے ہولے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرو نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ وہی تھا جسے کل رات ہوٹل کی لابی میں دیکھا تھا، جس نے اسے گرتے ہوئے تھاما تھا، جو آج کتابوں کی دکان میں نظر آیا تھا، اور وہ جسے آج جب سے وہ یہاں آئی تھی لاشعوری طور پر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آج اسے ہوٹل میں کہیں نظر نہیں آیا تھا اور اب اچانک ہی سامنے نظر آ گیا تھا۔ اس نے 2-4 بار پلکیں جھپکا کر اسے دیکھا، جواباً وہ بڑی خوش دلی سے مسکرائے۔ مہرو کے چہرے پر سرخیاں دوڑ گئیں، وہ سمٹ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ آپ واپس جا رہی ہیں؟ نوجوان نے اس کی طرف مشتاق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرو نے کوئی جواب نہ دیا، اس کا دل خطرناک حد تک دھک دھک کر رہا تھا۔ پھر گرنے کا ارادہ تو نہیں؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہرو قدر سنبھلی اور مستحکم لہجے میں بولی، میں آپ سے باتیں نہیں کرنا چاہتی، آپ خواہ بولے جا رہے ہیں۔ وہ اس کی بات پر مسکرائے اور بولے، میں بولا تو آپ بھی بولنے پر مجبور ہوئی نا۔ وہ سٹپٹا سی گئی۔ نوجوان بڑا حاضر دماغ لگتا تھا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر آ کر رکی تھی۔ تشریف لے جائیے۔ نوجوان نے شائستگی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مہرو اس کے ساتھ لفٹ سے باہر نہیں آنا چاہتی تھی، قدرے برہمی سے بولی، آپ نے گراؤنڈ فلور کا بٹن کیوں دبایا؟ میں نے 3rd فلور پر اترنا تھا۔ اوہو، وہ بولا، ویری سوری، لیجیے اب 3rd فلور پر چلیے۔ مہرو کا خیال تھا کہ وہ لفٹ سے نکل کر باہر چلا جائے گا۔ جب وہ 3rd فلور پر جا کر واپس آئے گی تو وہ کہیں ادھر ادھر چلا جائے گا، لیکن وہ لفٹ میں اسی کے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ 2-1 آدمی اور بھی آ گئے۔ اس نے 3rd فلور کا بٹن دبا دیا۔ 3rd فلور پر مہرو تو یوں ہی اتر گئی تھی، وہ سٹپٹا گئی جب وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے لفٹ سے باہر نکل آیا۔ آپ میرے پیچھے کیوں آ گئے؟ وہ سنبھلتے ہوئے غصے سے بولی۔ وہ پرفسوں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بار بار میری راہ میں آ رہی ہیں، پیچھا تو کرنا پڑے گا۔ وہ ڈر کر چپ ہو گئی۔ 3rd فلور پر اسے کوئی کام تو تھا ہی نہیں، اس لیے چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ بولا۔ آپ کو کیا، کہیں بھی جاؤں، آپ اب تشریف لے جائیے۔ میرا نام حماد ہے، حماد احمد۔ میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا، مجھے کوئی ضرورت نہیں نام پوچھنے کی۔ جھوٹ مت بولیے، اتنی دفعہ میرا آپ کا ٹکراؤ ہوا ہے، آپ ضرور میرا نام جاننا چاہیں گی۔ اتنا بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں۔ مہرو نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے اور دوسرے لمحے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں پھیلانے لگی۔ آرام سے اتریے، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ پھر گریں گی۔ وہ کچھ نہیں بولی، دھم دھم اترتی چلی گئی۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا یا اس کے پیچھے بیرونی برآمدے کی طرف چلا آیا تھا، اسے نہیں معلوم تھا۔ آنٹی نادرا نے اسے دیکھا تو پوچھا، مل گئے بندے؟ جی ہاں، وہ بولی۔ دکھاؤ ذرا۔ شرمین نے بندے ہاتھ میں لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ مہرو نے بند مٹھی کھولی اور بندے شرمین کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اف، کتنے خوبصورت ہیں، وہ بولی۔ دیکھو فوزی، مہرو کو سانسیں بحال کرنے کا موقع مل گیا۔ ان دونوں کے ساتھ آنٹی نادرا بھی بندے دیکھ کر تعریف کرنے لگی تھیں۔ شرمین نے بندے واپس مہرو کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کانوں میں ہی پہن لو، کہیں گم نہ کر دینا، مہرو نے گویا اس کے حکم کی تعمیل کی۔ بندے کانوں میں پہن لیے، پھر سب گاڑی میں آ بیٹھیں اور رفیع نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مہرو کے سوا کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ ہینڈسم سا نوجوان شیشے کے دروازے کے پاس کھڑا جاتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب گھر آ گئیں۔ کچھ مہمان پہلے سے آ چکے تھے، اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، کچھ لوگ ڈرائنگ روم میں سوئے تھے،
تینوں لڑکیوں کے لیے ثانیہ کا کمرہ مخصوص تھا، اس لیے وہ تینوں دبے قدموں چلتی ثانیہ کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ نادرہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ اندر گئی ہی تھی کہ رفیع آ گیا۔ شوخی سے ہاتھ میں پکڑے کچھ چھوٹے سے خاکی لفافے کو اچھالتے ہوئے بولا، پان کون کھائے گا؟ میں رفیع۔ تینوں لڑکیوں نے اچھل کود کر کے رفیع کے ہاتھ سے لفافہ لینا چاہا۔ ٹھہرو بھائی، وہ ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولا، میں دیتا ہوں، پہلے مجھے دو۔ شرمین نے جھپٹا مارا۔ پہلے مجھے؟ فوزی بھی اس کی طرف بڑھی۔ بھائی، وہ ہاتھ اونچا کرتے ہوئے بولا، پان کل 2 ہیں اور آپ 3، تقسیم کیسے کریں گی؟ 2 کیوں لائے کنجوس کہیں کے؟ شرمین نے ہنس کر کہا، پیسے ہی جب اتنے تھے۔ وہ بولا، چلو تم دونوں پان ان دونوں کو دے دو۔ مہرو نے کہا، میں نہیں لیتی۔ کیوں؟ بس دونوں کو ایک ایک دے دو اور میں۔ وہ بولا، تم نہ لو۔ شرمین نے لفافہ اچک لیا، کھولا تو اس میں 4 پان تھے۔ وہ پان گنتے ہوئے بولی، بہت شریر ہو، 4 پان ہیں باجی، 3 آپ کے لیے اور 1 میرا۔ وہ بولا۔ تینوں نے ایک ایک پان لے لیا۔ چوتھا رفیع کو دیتے ہوئے شرمین بولی، اب بھاگو یہاں سے، ہم نے کپڑے بدلنے ہیں اور سونا بھی ہے، آج تو اتنی تھکان ہو گئی ہے، فوزی بولی، کہ اسی طرح پڑھ کر سو جانے کو جی چاہ رہا ہے۔ تم سو جاؤ اسی طرح، میں تو کپڑے بدلوں گی، بھاری جوڑا ہے، خراب ہو گیا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ تمہاری بھابھی اچھی ہیں جو تمہیں کپڑے دے دیتی ہیں، فوزی بولی۔ ہماری بھابھی تو کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی۔ ہماری بھابھی ہیں ہی نہیں، مہرو ہنس کر بولی، قضیہ ہی نہیں۔ بھابھیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تینوں نے اپنا اپنا سلیپنگ ڈریس اٹھایا اور باری باری ڈریسنگ روم میں جا کر لباس تبدیل کرنے لگیں۔ آج میں بیڈ پر سوؤں گی، شرمین نے باہر آتے ہوئے کہا۔ تم اور فوزی بیڈ پر سو جاؤ، میں زمین پر سو جاتی ہوں، مہرو نے کہا۔ شرمین کو کود کر پلنگ پر چڑھ گئی۔ مہرو قالین پر پڑے فوم کے گدے کی طرف بڑھی جس پر بستر لگا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تینوں باتیں کرتی رہیں، پھر شرمین اور فوزی نیند میں ڈوب گئی۔ مہرو اپنے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ اسے وہ نوجوان یاد آ رہا تھا، کس طریقے سے اس نے اپنا نام بتا دیا تھا، حماد احمد۔ وہ دل ہی دل میں یہ نام دہرانے لگی۔ یہ نوجوان کس خوبصورتی اور شائستگی سے اس کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا، اسے یاد کر رہی تھی، اس کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ سرور کی ایک لہر سی اس کے من میں اٹھ رہی تھی، وہ اسے بہت اچھا لگا تھا، لیکن سوچتے سوچتے وہ اداس ہو گئی۔ وہ کون تھا وہ یہ نہ جانتی تھی، وہ اس سے بچھڑ چکا تھا، اس کا اتا پتہ اسے معلوم نہ تھا۔ وہ جو دل کے اتنا قریب آ گیا تھا وہ اب اسے کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ یہ خیال سہانے روح بنا جا رہا تھا۔ وہ دیر تک جاگتی اسے دکھ سے دوچار کرتی رہی۔ جذبے صادق ہوں تو راہیں خود بخود ہموار اور استوار ہو جاتی ہیں۔ مشکلیں تب تک ہی مشکل رہتی ہیں جب تک انسان ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگتا رہتا ہے۔ یہ انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں، پھر شدید تراور کیے جاتی ہیں، انسان گھبرا جاتا ہے، چیخ اٹھتا ہے۔ لیکن جب ان مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت اور جرت پیدا ہو جائے، ان کا چیلنج قبول کرنے کی طاقت آ جائے، تو یہ مشکلیں مشکل نہیں رہتی، آسان ہو جاتی ہیں، اتنی آسان کہ مشکل خود مشکل میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ حماد کو اپنے جذبوں کی صداقت کا کچھ زیادہ ہی یقین تھا، مشکل سے ٹکرانے کا بھی حوصلہ تھا۔ جس لڑکی سے اس نے دل لگا لیا تھا، اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا فیصل نے بیڑا اٹھایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں فیصل کا ہی انتظار کر رہا تھا، جس نے 9 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب 11 بج چکے تھے، لیکن وہ فیصل کا انتظار میں بیٹھے تھے۔ فیصل کا انتظار کرتے کرتے انہیں ممی کا خیال آیا، کیوں نہ ان سے ہی بات کر کے انتظار کی کوفت زدہ گھڑیوں کو سہل بنایا جائے۔ یہ سوچتے ہی حماد نے فون اٹھایا اور لاہور ہی کا نمبر ڈائل کیا۔ ممی پاپا دیر تک جاگنے کے عادی تھے، اس لیے بلا جھجک اس وقت فون کر رہے تھے۔ امی ابو سے ملے بھی تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے، لیب کے چکروں میں ایسا پھنسے تھے کہ لاہور جانا ہی نہ ہو سکا تھا۔ ہیلو، امی کی آواز آئی۔ حماد بول رہے ہو؟ ہاں ماما، آپ سے بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کہیے، پاپا کا کیا حال ہے اور عذرا کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہیں۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ اسلام آباد آیا ہوا ہوں۔ کیوں؟ لیب کے سلسلے میں مائکروسکوپ لینا تھا، کام سیٹ ہو رہا ہے نا؟ جی۔ کب تک چلے گی لیب؟ بس یہی مہینہ 1.5 مہینہ ابھی اور لگے گا۔ ویسے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک سیکشن تیار تو ہو چکا ہے،
मामा जी, लैब का इफ्तिताह मैं पापा से करवाऊंगा, अभी से प्रोग्राम तय कर लें कराची आने का। मामी हंसी। ज़रूर ज़रूर, इससे ज़्यादा खुशी का दिन और कौन सा होगा। मामी कुछ रुकी और फिर खुशगवार लहजे में बोली, तुम सेटल हो जाओ तो हमारे सर से भी बार उतरे। वो हंसकर बोला, मैं कोई लड़की हूँ जो मेरा बार आपके सर पर है? लड़की वालों के सर तो है ना, मम्मी ने जवाबन संजीदगी से कहा। हम्माद कुछ बदमसा सा हो गए। जानते थे इस हवाले से मम्मी क्या बात करेंगी। वो सफ़िया आंटी की बातें, शाइस्ता का किस्सा, अपनी दिली ख्वाहिश का भरपूर इजहार, लेकिन वो इस वक्त ये बातें सुनने के मूड में नहीं थे। इसके हवास पर तो महरू छाई हुई थी, जिसकी मोहब्बत की कई परतीन इन पर आपो आप खुल रही थीं, और अब वो फैसल आकर मज़ीद परतें खोलने वाला था। वो फ़िलहाल महरू का भी जिक्र मम्मी से करना नहीं चाहते थे। बात करने का कोई सिरा अभी सही तौर पर इनके हाथ में जो नहीं था। वो बात का रुख मोड़ते हुए बोला, अजरा सो गई क्या? अपने कमरे में चली गई थी, सो ही चुकी होगी। मेरा बहुत सारा प्यार दीजिएगा उसे। उसकी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक है, मैथ में कमज़ोर थी, ट्यूशन लगा दी है। अच्छा है। अजरा हम्माद की चचाजाद बहन थी। माँ बाप का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। उसे शहनाज और सलमान ने गोद ले लिया था। अब वो 15 साल की होने को थी। इनके पास आए 10 साल हो गए थे। हम्माद की और कोई बहन भाई तो था नहीं, इसलिए वो उसे बहुत प्यार करता था। यही हाल अम्मी और अब्बू का था। उसे बहुत अजीज़ रखते थे। वो कुछ देर मम्मी से बातें करता रहा। अब्बू किसी तकरीब में गए हुए थे, अभी लौटे ना थे, इसलिए हम्माद की अम्मी से ही बात हुई। हम्माद ने दानिस्ता सफ़िया खाला वगैरह की खैर खैरियत पूछने से गुरेज किया। खुदा हाफिज़ के तबादले के बाद हम्माद ने फ़ोन रख दिया। अकेले बोर हो रहे थे, इसलिए कुछ देर के लिए बाहर चले गए, और ये बाहर जाना इनके लिए खुशकुन साबित हुआ था। लिफ्ट में इस रहज़न दीन और ईमान से मुलाकात हो गई। हम्माद को इसे करीब से गौर से देखने का मौका मिला। वो ना सिर्फ हसीन थी बल्कि पाकीज़ा सी भी लगती थी। उसे इतने करीब से देखा तो उसे पालने का जुनून और तनोमंद हो गया था। वापस आकर वो चंद लम्हे ही बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? ये पक्का यकीन होते हुए भी कि वो फैसल होगा, उन्होंने आवाज़ दी। फैसल जवाब दिए बगैर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। दोनों दोस्त पाक से मिले। बैठो, हम्माद ने पलंग के किनारे टिकते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो बैठ गया तो हम्माद बेताबी से बोले, कोई खबर लाए? फैसल हंसकर बोला, अपनी पड़ी है, ये नहीं कि मेहमान को कोई खैर खैरियत पूछो, कोई चाय पानी की बात करो। चल बड़ा आया मेहमान, हम्माद ने हंसकर कहा। चाय पानी भी पूछ लूँगा, अभी तो तुम्हारा पेट वलीमे के खाने से भरा हुआ होगा। यार खाना आज बहुत अच्छा था। होगा, तुम बताओ और क्या अच्छा था? वो अच्छी थी, वो शोखी से बोला। महरू? वो जल्दी से बोले। नहीं, इसकी दोस्त, फैसल ने जानबूझ के छेड़ा। यार सीधी बात करो, तुमने मुझसे महरू के मुतालिक मालूमात फराहम करने का वादा किया था। हाँ तो किया था, कुछ पता चला क्या? वो चिढ़कर बोला। वो कौन है? एक लड़की है, वो फिर हंसकर बोला। फैसल, हम्माद इसके मजाक से झिल्ला रहे थे। इसकी खूबसूरत पेशानी पर तफक्कर के आसार लहराने लगे थे। वो जल्द महरू के बारे में सुनना चाहते थे। ए बेसबर आदमी, फैसल को काम सौंपा है तो वो करेगा ना, ये भी कभी हुआ है? अब बता भी चुको। हाँ तो सुनो, मैंने आंटी नाजा से इसके मुतालिक पूछा। वो सानिया भाभी यानी मेरी कज़न की बीवी की बहुत अच्छी और करीबी दोस्त है। अच्छा? हाँ, और ये कि वो बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की लड़की है। बताते चलो ना, कराची में रहती है। वाकई कराची में? हाँ, सहेली की शादी पर इस्लामाबाद आई हुई है। और ये कि इसके माँ बाप जिंदा नहीं हैं। ओहो, इसके बचपन में किसी हादसे का शिकार हो गए थे। चबा चबा कर क्यों बातें कर रहे हो, एकदम ही सब कुछ कह डालो ना। वो 2 ही बहनें हैं, फैसल अपने ही लहजे में बोला। सुनते जाओ। हम्माद को गुस्सा तो आया लेकिन पी गए। अपनी खाला के साथ रहती हैं। खाला बे औलाद बेवा हैं, इसलिए इन दोनों को बच्चों की तरह पाला है। शरीफ लोग हैं। और बस ना यार हादी, और क्या बताऊं, सब कुछ तो बता दिया। वैसे तुम्हारी पसंद है लाजवाब। मैंने आज उसे करीब से देखा था, हम्माद खुश होकर बोला। आज मैंने भी उसे करीब से देखा था।
تم نے؟ ہاں. کہاں؟ کب؟ وہ جلدی سے بولا. خود ہی مار کے سر کر لیے سارے. مار کے کہاں؟ حماد گہری سانس لے کر بولے. پھر اس نے لفٹ والا واقعہ اسے سنا دیا. لگتا ہے قدرت تم دونوں کو خود ہی قریب لا رہی ہے. بے شک، لیکن مجھے تو آنٹی انکل سے ڈر لگتا ہے. وہ شائستہ سے دستبردار ہو جائیں گے. میری پسند کے آگے انہیں جھکنا پڑے گا. رہی شائستہ تو وہ اچھی لڑکی ہے، میچ مل جائیں گے. ہم دونوں کے درمیان ایسا بندھن نہیں ہے فیصل جسے توڑنا پڑے. وہ میری خالہ زاد ہے بس، اور اگر تم اس کے لیے صرف خالہ زاد نہ ہوتے تو دیکھا جائے گا. دونوں باتوں میں لگ گئے. موضوع مہر ہی رہا. باتوں باتوں میں حماد کو خیال آیا کہ کراچی میں وہ رہتی کہاں ہے. یہی سوال اس نے فیصل سے کیا. یہ تو مجھے معلوم نہیں، آنٹی نے صرف یہی بتایا تھا، اور زیادہ میں قریب بھی نہیں سکتا تھا. ایک لڑکی کے متعلق معلومات حاصل کرنا مستحسن نہیں سمجھا جاتا. میاں حماد ایک دم بدھو ہو. وہ چپ ہو گیا. کراچی بھلا اتنا بڑا شہر ہے، سوچا تو ہوتا میں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا اسے. لگن سچی ہو تو بندہ پا ہی لیتا ہے. مجھے اس کا پتہ لا دو. اب تو وہ سب لوگ چلے بھی گئے اور مجھے پتا بھی نہیں آنٹی نادرا کا گھر کہاں ہے. اچھا بے وقوف آدمی ہو. بس نا اتنی معلومات فراہم کرتی ہیں، آگے تم جانو تمہارا کام. فیصل. یس سر. میں مذاق کی موڈ میں نہیں ہوں. ایک بات اور. کیا؟ وہ کل دوپہر 2:45 کی فلائٹ سے واپس جا رہی ہے. ایئرپورٹ پہنچ جانا اور وہیں اس کو گھیر گھار کر گھر کا پتہ دریافت کر لینا. تم کب واپس جا رہے ہو؟ میں؟ ہاں پرسوں 9 بجے. لیکن اب کیا؟ اب میں بھی کل 2:45 کی ہی فلائٹ سے جاؤں گا. یہ تو بہت اچھا رہے گا. جہاز میں تعارف کر لینا پورا. لیکن سیٹ مل جائے گی کیا؟ مل جائے گی. میرا ایک دوست ہے، ان کے پاس ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں. ایسا ہو جائے تو بہت اچھا. ہو جائے گا، حماد اعتماد سے بولا. دونوں دوست پھر باتیں کرنے لگے. 12 بج چکے تھے جب فیصل جانے کے لیے اٹھا. خدا تمہیں کامیاب کرے، وہ سنجیدگی سے بولا، حالانکہ اسے کامیابی کی امید نہ تھی. شکریہ، حماد نے کہا. دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے باہر نکلے. کوریڈور سے ہوتے ہوئے لفٹ تک آئے. بس اب تم جاؤ، فیصل حماد سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا. نہیں یار، باہر تک تمہیں چھوڑ کے آؤں گا. پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو. کراچی ہی میں ہوں گے انشاءاللہ. پوسٹنگ آ ہی رہی ہے. بہت خوشی ہوگی تمہارے آنے سے. دونوں لفٹ میں آ گئے. پھر حماد اسے گاڑی تک چھوڑنے گیا. گاڑی باہر نکل گئی تو وہ واپس لوٹا. ہوٹل میں اب گہما گہمی تو نہ تھی، لیکن کافی لوگ باقی تھے، لابی میں بھی اور ادھر ادھر بھی. اگلے دن حماد پورے 2:45 بجے ٹیک آف کرنے والے جہاز میں بیٹھا تھا. اس کے برابر والی سیٹ خالی تھی. 2-4 اور سیٹیں بھی ابھی خالی تھیں. اب اکا دکا مسافر بھی آ رہے تھے. محروز جہاز میں نہ نظر آئی. وہ بے چین ہوا جا رہا تھا. ایک بار اٹھ کر فرسٹ کلاس میں بھی جھانک آیا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی. جہاز کی روانگی میں ابھی وقت تھا. حماد کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں. بالآخر وہ آ ہی گئی. اس نے ہلکے گرین رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا. اس کے ساتھ اس کی ہوٹل والی ایک دوست بھی تھی. خدا کرے اس کی سیٹ میرے برابر والی سیٹ ہو. حماد کے دل سے دعا نکلی، اور جب دعا دل سے نکلتی ہے تو اثر بھی رکھتی ہے. ایئر ہوسٹس اسے سیٹ کا بتاتے ہوئے ادھر ہی اشارہ کر رہی تھی. شرمین اور وہ برابر بیٹھنا چاہ رہی تھی، لیکن شرمین کی سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی عورت اٹھ کر نہیں دے رہی تھی. وہ اپنی سیٹ پر ہی بیٹھی تھی. ناچار مہرو کو اپنی سیٹ کی طرف آنا پڑا. حماد نے جلدی سے اخبار اپنے چہرے پہ کر لیا. مہرو بنا ادھر ادھر دیکھے بے دلی سے سیٹ پر بیٹھ گئی. گردن موڑ کر اس نے کئی بار شرمین کی طرف دیکھا. شرمین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھے رہنے کو کہا. وہ بیگ گود میں رکھ کر بیٹھ گئی. حماد نے ہولے سے اخبار چہرے سے ہٹایا اور کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا. اچانک ہی مہرو کی نگاہ ان پر پڑی. دوسرے ہی لمحے وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی. حماد نے بنا کسی ارادے سے اس کی کلائی پکڑ کر سیٹ پر بٹھا دیا. بیٹھیے. مہرو کو لگا وہ بجلی کے ننگے تاروں کو چھو گئی ہو. کچھ ایسا ہی احساس حماد کو بھی ہوا تھا. دونوں کچھ دیر چپ رہے. حماد تو مجرمانہ سی کیفیت محسوس کر رہے تھے. سوری، اس نے قدرے رک کر کہا. وہ اس پر ایک نگاہ ڈال کر رہ گئی. اس نے سر جھکا لیا. چند گھڑیاں گزر گئیں. پھر حماد شہ پا کر بولے، جب تقدیر ہمیں ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے تو پھر خواہ مخواہ بلکہ جھوٹ موٹ کی مداخلت کس لیے؟ ان کی بات پر مہرو نے ایک نگاہ غلط ان پر ڈالی.
ہونٹ سکوڑے، لیکن مسکراہٹ پھیل ہی گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، گویا تقدیر کی نوازش اور مہربانی نے اس پر اس نے سر خم کر لیا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ جہاز اب روانگی کے لیے تیار تھا۔ مسافر اپنی اپنی سیٹیں سنبھال کر ایئر ہوسٹس کی انسٹرکشنز پر بیل باندھ رہے تھے۔ سگریٹ نوشوں نے سگریٹ بجھا دیے تھے۔ اخبار کچھ لوگ طے کر رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ ایئر ہوسٹس سیٹیں چیک کر رہے تھے۔ جن مسافروں نے بیلٹ نہیں باندھے تھے انہیں ٹیک آف سے پہلے بیلٹ باندھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ انجن کھلے تھے اور شاں شاں کی آواز آ رہی تھی۔ مہرو اور حماد نے بھی بیلٹ باندھنے کو ہاتھ بڑھائے۔ حماد شوخی سے بولا، ہمیں تو ایک ہی بیلٹ میں باندھنا چاہیے۔ مہرو سنبھل کر بولی، آپ چپ نہیں رہ سکتے؟ وہ در ہلاتے ہوئے بولے، میں تو اکیلا ہی چپ نہیں رہ سکتا۔ اب تو آپ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، اکیلے بھی باتیں کرتے ہیں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ گنگناتا رہتا ہوں، اپنا تجزیہ کرتا رہتا ہوں، سوال جواب پوچھتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر رہ گئی۔ جہاز اڑان لے چکا تھا۔ وہ دونوں چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے۔ مہرو بظاہر نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو، جانے وہ کون تھا، کیسا تھا، لیکن پھر بھی من چلا جا رہا تھا۔ محبت کا وار ایک طرف نہیں دونوں طرف ہوا تھا۔ وہ بھی چاہ رہی تھی یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے، اور یہ باتیں وہ سدا سنتی رہے۔ باتوں ہی باتوں میں حماد نے بے تکلفی سے اسے مہرو کہہ کر پکارا تو وہ حیرانگی سے بولی، میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ خالی نام؟ میں تو آپ کے متعلق اور بھی بہت کچھ جان چکا ہوں۔ کافی کچھ؟ کیوں؟ منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا۔ وہ چپ رہی، پھر اترا کر بولی، منزل ایسے ہی نہیں ملتی، لگن سچی اور جذبے صادق ہوں تو مل بھی جاتی ہے۔ وہ چپ ہو گئی، لیکن حماد نے جلد ہی باتوں کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا۔ اب وہ بھی قدرے بے تکلف ہو گئی تھی۔ دونوں اپنی اپنی ذات سے ہٹ کر ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے، لیکن حیرانی کی بات تھی جو بات بھی اپنی ذات سے ہٹ کر شروع ہوتی ذات میں مدغم ہو کر ختم ہوتی۔ تعارف اسی انداز میں ہو گیا۔ دونوں واقعی قریب آ گئے تھے۔ سفر ان کے لحاظ سے بہت جلد ختم ہو گیا۔ کراچی سے جہاز اترنے کی اطلاع نشر ہوئی۔ مسافروں میں ہلچل مچ گئی، کوئی بیگ اٹھانے لگا تو کوئی اخبار طے کر کے ایئر ہوسٹس کے حوالے کرنے لگا۔ بچے بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ایک غیر محسوس سا ہنگامہ گنگنانے لگا۔ ایک دم ہی حماد کو خیال آیا۔ وہ جلدی سے بولا، آپ رہتی کہاں ہیں؟ وہ شان استغنا سے مسکرائی، کراچی؟ کراچی بہت بڑا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، شرمین اسے بلا رہی تھی۔ حماد نے پھر پتہ پوچھا تو وہ اترا کر بولی، لگن سچی اور جذبے صادق ہوں تو ڈھونڈ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، حماد نے سیٹ کی پشت پر مکہ مارا، ڈھونڈ لوں گا، خدا حافظ۔ وہ شرمین کی طرف چل دی۔ خدا حافظ۔ حماد اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ حماد نے بڑے زوم سے مہرو کو کہہ تو دیا تھا کہ ڈھونڈ لوں گا، لیکن کراچی جیسے شہر میں کسی کو نام اور صورت کے حوالے سے ڈھونڈ لینا آسان کام نہیں۔ ان کی جستجو اور لگن نے دم تو نہیں توڑا تھا، لیکن اس 15 دنوں میں کسی وقت انہیں مایوسی ضرور آ لیتی تھی۔ وہ تو اچھا تھا جو وہ ان دنوں لیب کے سلسلے میں بہت مصروف تھے۔ لیب سیٹ ہو رہی تھی، کمرے ترتیب دیے جا رہے تھے، ڈسکشن روم کو انہوں نے ریٹائرنگ روم سے الگ کر دیا تھا۔ لیب بنانے کی ان کی شروع سے خواہش تھی، لیکن ابو چاہتے تھے کہ وہ MScC کے بعد بھی کافی تجربہ حاصل کر لیں تب لیب بنائیں۔ وہ ان کی شرائط پر پورا اترتا تھا، اور اب ابو نے اسے سارا پیسہ دیا تھا، لیکن فراوانی سے دیا تھا، جس کے ساتھ وہ جدید زمانے کی جدید ضرورتوں کے مطابق لیب سیٹ کرنے میں لگے تھے۔ وہ بونسٹ تھے، جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کر کے دواؤں کے فارمولے تیار کرتے تھے۔ بوٹانسٹ تھے۔ ان کے عزائم بہت بلند تھے۔ وہ چھوٹا موٹا بیماریوں کی دوائیاں نہیں بنانا چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ کینسر جیسے موذی مرض کے لیے بھی ان جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کر کے کوئی دوا تیار کرنے کا تھا جو مؤثر ثابت ہو۔ کام میں مگن ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی لگن بھی قائم تھی۔ وہ جب بھی وقت ملتا کراچی کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے رہتے، بڑے بڑے اسٹوروں، چھوٹی چھوٹی دکانوں پر جا گھستے، ساحل سمندر پر بھی کئی بار گئے، کلفٹن کے ریسٹورانوں پر اور ہوٹلز میں بھی جاتے رہتے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ ملا۔ وہ جھلا بھی جاتے، کبھی کبھی تنگ آ کر اپنے آپ کو کوسنے بھی دیتے۔ بڑا آیا تھا عاشق صادق جذبوں کی لگن کی بنا پر اسے ڈھونڈنے لگا۔
बेवकूफ़ी की इंतहा थी जो इसका पता ना पूछा। अब रो उम्र भर, लेकिन अक्सर वो अपनी तलाश बेनील मराम से खुश भी होता। इनका दिल उसे यकीन दिलाता कि वो इसे पा लेगा, ज़रूर ढूंढ लेगा। उम्मीद और बहम के दरमियान दिन गुजर रहे थे, लेकिन जब 3 हफ्ते गुजर गए और चौथा भी गुजरने के दर पर था तो वो घबरा गए। क्या करूं, कहाँ तलाश करूं? महरू तुम कहाँ छुप गईं? आ जाओ ना, मेरी लैफ का तो तुम्हें पता ही है, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ। अपने मुतालिक तुम्हें सब कुछ बता दिया, लैब का पता भी बता दिया, लेकिन तुमसे घर का पता ना उगलवाया। अब कहाँ ढूंढूं तुम्हें? इनका दिल महरू से मिलने के लिए तड़प तड़प उठता। जून जून दिन गुजर रहे थे, वो काफिर और रहजनदीन और ईमान ज्यादा याद आ रही थी, तो उसकी रातों की नींदें भी मुतासर होने लगी थी। पहरों जाग जाग कर वो उसे याद करता, उसे खोज निकालने की तरकीबें बनाता। फिर उन्हें फैसल का ख्याल आया। फैसल इस सिलसिले में उनकी मदद कर सकता था। वो आंटी नादरा या सानिया भाभी से उसके घर का पता मालूम कर सकता था। इस ख्याल ने उन्हें बहुत हौसला दिया, उम्मीद बंधी, और उसी दिन उन्होंने फैसल को फ़ोन किया। हेलो, फैसल ने फ़ोन उठाया। हादी बोल रहा हूँ कराची से। ओह हादी, क्या हाल है? दोनों एक लम्हा एक दूसरे की खैर आफियत दरियाफ्त करते रहे। फिर हादी ने उसकी पोस्टिंग का पूछा। 2-3 माह तक आ रहा हूँ तुम्हारे पास, फैसल बोला। बहुत अच्छा। फिर वो बोला, कैसे याद किया? एक काम है तुमसे। क्या? बताता हूँ। हम्माद ने अपनी तलाशी नाकाम और जस्टिस बेसूद का जिक्र करते हुए कहा। एक बार फिर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, फैसल बोला। वो ख्याल खाम मगज़ से निकला ही नहीं अभी। मेरी ज़िंदगी का मुंतहाए मकसूद है वो यार, ख्याल खाम ना कहो। हम्माद, कि सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा। कोई परवाह नहीं, तुम आंटी नादरा को जैसे भी हो फ़ोन पर कांटेक्ट करो और मुझे इसका पता मालूम करके मतला करो। हम्माद, तुम संजीदा हो 100%। लेकिन क्या? कल मैं तुम्हारे घर गया था, फिर आंटी तुम्हारी और शाइस्ता ही की बातें करती रही। हम्माद जल्दी से बोला, वो सब मैं संभाल लूँगा, तुम वो करो जो मैंने कहा है। सोच लो, सोच की हदों से मैं निकल चुका हूँ। आशिक नामदार साहब लेने को के देने ना पड़ जाएं। शराब के पीछे भागने की हिमाकत कर रहे हो। हम्माद चिल्ला के बोले, आंटी नादरा का फ़ोन नंबर जहाँ कहीं से मिल सकता है लो और मुझे पता करके इत्तला कर दो, समझे? समझ गया सरकार। तुम अपनी शामत अपने हाथों लाने के दर पर हो तो ठीक है, नासे बनने की कोशिश ना करो, दोस्त बनो। कुछ देर दोनों यही बातें करते रहे। फैसल ने इतनी बार शाइस्ता का नाम लिया कि हम्माद को चिढ़ लगने लगी। उन्होंने अपने मतलब की बात फिर दोहराई और 1 आध दिन में फ़ोन नंबर तलाश करके महरू का पता देने का हुक्म दिया। फैसल मजबूरन चुप हो गया और महरू के पते की तलाश में इसकी मदद करने की हामी भर ली। हम्माद ने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया। वो अपने आप को खासा हल्का फुल्का महसूस करने लगा। ये तरकीब कारगर थी। महरू का तलाश करना अब मुश्किल ना रहा था। इस दिन इसने लैब का काफ़ी काम दिलजई से और लगन से किया। प्रोफेसर आज़म और डॉक्टर चिश्ती इनके साथ काम करते थे। इनसे आज काफ़ी डिस्कशन भी हुई। वो दोनों मुत्तफिक थे कि लैब का काम तसल्ली बख्श है। जिन जड़ी बूटियों पर आजकल रिसर्च हो रही थी वो गिलगित के एक पसमानदा इलाके से लाई गई थी। तहकीक के नताइज बड़े हौसला अफजा थे। इसके अमन खुश था, इसलिए इस बात की उसे पूरी खुशी थी। इंशाल्लाह हमारी लैब काफ़ी कामयाबी के मराहल तय करती रहेगी, हम्माद ने कहा। इंशाल्लाह, डॉक्टर चिश्ती और प्रोफेसर आज़म ने कहा। तीनों लैब ही की बातें करने लगे। प्रोफेसर आज़म ने इन जड़ी बूटियों का भी जिक्र किया जो थर के दूर दराज इलाकों से मंगवाई गई थी। इनका ख्याल था कि इन जड़ी बूटियों से बलगमी, खांसी और कई किस्म की बुखारों की अद्वियात तैयार हो सकती हैं। काफ़ी देर तबादला ख्याल हुआ। गुफ्तगू ख़त्म हुई तो वो दोनों उठकर दूसरे कमरे में चले गए। हम्माद इन दोनों के साथ जाने के बाद भी लैब में बैठे काम करते रहे। इनका ध्यान काम की तरफ था और मन महरू की तरफ, जिसका पता मिलने की इन्हें कभी उम्मीद हो गई थी। दूसरे दिन सुबह ही से इन्हें फैसल के फ़ोन का इंतज़ार था। उसे एहसास भी था कि इतनी जल्दी मुमकिन है फैसल पता दरियाफ्त ना कर सका हो। फिर भी इंतज़ार तो अपनी जगह था ही। इंतज़ार जानलेवा और कठिन मरहला है, ख़ासकर इस वक्त जब महबूब के मिलने की तवक्का हो। लम्हा लम्हा कठिन गुजरता है। इंसान चाहता है वक्त को धकेल के आगे कर दे, घड़ी की सुइयों को तेज़ तरीन रफ्तार से चला दे, सुबह से शाम और शाम से सुबह चंद सेकंडों का खेल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
وقت کی مخصوص رفتار ہے، انسان اس کو اپنے حالات کے سانچے میں ڈھال کر جس طرح چاہے محسوس کرے، لیکن اس کی رفتار وہی ہوتی ہے۔ یہ بات البتہ ضرور ہے کہ خوشی کی گھڑیاں پر لگا کر اڑتی محسوس ہوتی ہیں، اور دکھ یا انتظار میں لگتا ہے ساتیں دم توڑ رہی ہیں، چل نہ پا رہی ہوں۔ پھر وہی بات کہ یہ انسان کے اپنے احساسات ہیں، وقت کی رفتار معین ہے اور وہ مخصوص رفتار سے چلا جاتا ہے۔ شب و روز کا سلسلہ اسی رفتار کے ساتھ چلتا ہے، نہ رات دیر لگتی ہے، نہ رات آنے میں دیر لگتی ہے، نہ دل جلدی نکلتا ہے۔ حماد کو بھی بے چینی سے فون کا انتظار تھا، اور اس کے احساسات مریل اور گھسٹ کر گزرنے والے لمحوں پر بے چینی اور اضطراب محسوس کر رہے تھے۔ آج اس کا کام میں بھی جی نہیں لگ رہا تھا۔ دن گزر رہا تھا اور اب سپہر اتر آئی تھی۔ حماد نے آج کھانا بھی نہیں کھایا تھا، چائے ہی پہ گزر بسر ہو رہی تھی۔ سحر بھی ڈھلنے لگی۔ فیصل کا فون نہیں آیا تو حماد خاصا اپسٹ ہوا۔ اس نے سوچا خود ہی فیصل کو فون کر لے، لیکن فون کرتے ہوئے ایک غیر محسوس سا خوف ہوتا ہے، ناکامی کا خوف، اس لیے وہ اسے فون کرتے ہوئے کترا رہا تھا۔ لیکن تو ایک ہی تھی، وہ فون کرتا یا فیصل خود فون کرتا، ہونا تو وہی تھا جو تھا۔ فیصل کو بلا کر فون کرنے کا ارادہ ہی کرنا پڑا، لیکن ابھی ریسیور اٹھانے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ حماد کا ذاتی فون تھا۔ اس نمبر پر اس کے خاص الخاص دوست و احباب بھی فون کرتے تھے۔ صبح سے 3 فون اس فون پر وہ ریسیو کر چکا تھا، جو فیصل کے نہیں دوسرے دوست احباب کے تھے۔ اس وقت بھی ریسیور اٹھانے میں پس و پیش کی۔ وہ فیصل کے سوا کسی کا فون نہیں سننا چاہتا تھا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی، فون اٹھانا ہی پڑا۔ یہ فون فیصل کا بھی ہو سکتا تھا اور کسی دوسرے دوست کا بھی۔ ہیلو، اس نے بے دلی سے کہا۔ دوسری طرف فیصل تھا۔ حماد کا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا۔ جلدی سے بولا، فیصل؟ ہاں کہو، کیسے ہو؟ تمہاری خدمت کے لیے جی رہا ہوں۔ وقت پڑا تو تمہاری خدمت کے لیے میں اپنی ساری صلاحیتیں بروئے کار لاؤں گا۔ بس مان لیا۔ کہو نا، میرا کام کیا بنا؟ میں صبح سے تمہارے فون کا منتظر ہوں۔ یار تم تو اس معاملے میں واقعی کافی سنجیدہ ہو رہے ہو۔ ہوتا نہیں جا رہا ہوں، شروع سے ہوں۔ پہلی نظر میں محبت کے قائل تو تم بھی کبھی نہ تھے، یاد ہے وہ بحثیں؟ فیصل چھوڑو ان باتوں کو، بتاؤ کچھ پتہ چلا؟ نہیں، وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ بھائی میں نے بڑی مشکلوں سے آنٹی نادرا کا پتہ معلوم کیا، میرے پاس تو ان کا نمبر تھا ہی نہیں۔ مختلف ترکیبیں لڑائیں، آخر خیال آیا کہ وہ ہوٹل والوں کے پاس ان کا نمبر ہوگا، شاید وہ جو وہاں ہوئی تھی، شادی جو وہاں ہوئی تھی۔ پھر اور بارات آڑے آئی۔ مجھے آنٹی نادرا کے میاں کا نام ہی معلوم نہیں تھا۔ بہرحال بڑی مشکلوں سے شادی کے دن اور وقت کا حوالہ دے کر نمبر معلوم کر ہی لیا۔ آنٹی ملی؟ ہاں، پتہ معلوم کیا؟ بھائی وہ تو کہتی تھی مجھے اس کے گھر کا پتہ نہیں، اتنا پتہ ہے کہ وہ کراچی میں رہتی تھی۔ اوہ خدایا، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو آنٹی سے ثانیہ بھابی کا نمبر لے کر ان سے بھی بات کی، وہ بھی صرف یہی بتا سکیں کہ مہرو کراچی میں رہتی ہے، گھر کا پتہ انہیں بھی معلوم نہیں۔ فون نمبر ہی معلوم کیا ہوتا؟ وہ بے حد مایوس ہو رہا تھا۔ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور سنو، ہاں ایک لڑکی کے بارے میں اتنی کھوج، آنٹی مجھے ہی اس کا سزاوار سمجھ رہی ہیں۔ فیصل ہنسا تو حماد چڑھ کر بولا، ایک کام ذمہ لگایا وہ بھی تم سے نہیں ہو سکا۔ لو بتاؤ بھلا میں کیا کروں؟ اب جتنا کچھ کر سکتا تھا وہ کیا، بھول جاؤ اسے، اب راہ راست پر آ جاؤ۔ فیصل، زور سے کہتے ہوئے حماد نے غصے سے ریسیور فون پہ دے مارا۔ اب پھر سے حماد تھا اور اس کی مضطرب و بے چین تلاش۔ جوں وہ تلاش میں ناکام ہو رہا تھا، اس کا جذبہ عشق اور محبوب کو پا لینے کی لگن مستحکم ہو رہی تھی، بلکہ جنون کی حد تک بڑھ رہی تھی۔ کام میں دلچسپی بھی کم ہو گئی تھی۔ اس بات کو اس کے دونوں ساتھیوں نے محسوس کیا، اور اس دبجب حماد کام کے دوران بار بار سر کرسی کی پشت پر ڈال کر آنکھیں بند کر کے تصوراتی دنیا میں کھو رہا تھا۔ چشتی نے غور سے اسے دیکھا اور بولا، کیا بات ہے پروفیسر صاحب، کچھ پریشان ہیں؟ اعظم مسکرا کر بولا، یہ فارمولہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا حماد، اسی لیے پریشان ہیں۔ نہیں بھائی، حماد جلدی سے سیدھا ہو کر بولا، ایسی کوئی بات نہیں، گھر سے تو خیر خیریت کی خبر آئی ہے نا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، سب ٹھیک ہے۔ تو یہ بار بار چونک کیوں رہے ہیں؟ کل بھی آپ کام کے وقت ذہنی طور پر غیر حاضر ہی تھے۔ ہاں، یہ بات میں نے بھی محسوس کی۔ حماد کو دونوں نے گھیر لیا۔
تو وہ اصل بات چھپاتے ہوئے بولا، دراصل ایک ذاتی مسئلہ ہے جو میری پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ ہم جان سکتے ہیں؟ چسٹی نے اینک درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرایا، ابھی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، چلیں چھوڑیں اس قصے کو، زندگی میں ایسے واقعات روپذیر ہوتے ہی رہتے ہیں، چلے کام کی بات کریں۔ تینوں فارمولے کو ڈسکس کرنے لگے تو بقول اعظم ٹھیک نہیں بیٹھ رہے تھے۔ حماد پریشان رہنے لگا، سڑکوں پر گاڑی چلاتے رہنا، سٹوروں میں جانا، دکانوں پر دیکھنا اس کا معمول بن گیا۔ فرصت کے اوقات اسی طرح گزرنے لگے، اور ایک دن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ خوشی سے کنگ ہو گئے، سرچاری کی کیفیت طاری ہو گئی جب انہوں نے مہرو کو ایک سٹور سے نکل کر باہر کھڑی سوزوکی میں بیٹھتے دیکھا۔ انہوں نے چلا کر اسے پکارنا چاہا، لیکن اس نے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ دوسرا زور سے پکارنا بھی تہذیب کے منافی تھا۔ وہ لفافے اٹھائے، دوسری لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے سوزوکی کی طرف آئی۔ لفافے پچھلی سیٹ پر رکھ کر دونوں آگے بیٹھ گئیں۔ ڈرائیو دوسری لڑکی کر رہی تھی، دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ حماد کو غیر محسوس سا دکھ ہوا، وہ اس کے لیے مارے پھر رہے تھے، اور وہ ہنسی خوشی زندگی سے خوشیاں کشید کر رہی تھی۔ وہ نہ تو اسے آواز دے سکے، نہ ہی کوئی اشارہ کر سکے۔ ہاں، انہوں نے ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ وہ رکتیں وہ بھی رک جاتے، جہاں چل پڑتی وہ بھی چل دیتے۔ 2-3 دکانوں پر رکنے کے بعد وہ مین روڈ پر آ گئیں۔ اب پیچھا کرنا مشکل نہ تھا۔ شاہراہ سے اتر کر وہ ایک ذیلی سڑک پر آ گئیں۔ یہ بھی خاصی کشادہ تھی، اور وہ دونوں طرف چھوٹے بڑے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے بنے ہوئے تھے۔ کراچی فلیٹوں کا شہر ہے، لیکن ادھر نئی آبادی تھی جو چھوٹے بڑے خوبصورت بنگلوں پر مشتمل تھی۔ ایک گیٹ کے سامنے گاڑی رکی۔ تھوڑے فاصلے پر حماد نے بھی ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہ باہر نکلی، پچھلی طرف کا دروازہ کھولا، اپنی شاپنگ کے لفافے اٹھائے، اسٹیئرنگ پہ بیٹھی لڑکی کو تپاک سے خداحافظ کہا، شکریہ ادا کیا، اور ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ سوزوکی چل دی۔ سو حماد نے دیکھا لدی پھندی لڑکی گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کھلنے پر اندر چلی گئی۔ ہاں، ایک چھوٹا سا لفافہ سڑک پر وہیں گر گیا۔ وہ کافی لفافے اٹھائے ہوئے تھی، شاید اسی لیے اسے لفافہ گرنے کا احساس نہ ہوا۔ گیٹ بند ہو گیا۔ حماد مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور گاڑی ایک طرف روکتے ہوئے وہ لفافہ اٹھا لیا۔ اس میں 2 کیسٹیں تھیں۔ جیسے طرف کا کوئی لمحہ ہاتھ آ گیا تھا، جیسے نشاط کی کوئی گھڑی پکڑ لی ہو، جیسے ترنگ کی کوئی لہر مٹی میں مقید کر لی ہو۔ دونوں کیسٹوں کا لفافہ ہاتھ میں پکڑے حماد گیٹ کے قریب ہی کھڑے رہ گئے۔ خوشیوں کا ہارن ان کے سنبھل نہیں رہا تھا۔ انسان جب کچھ پانے کی کچھ حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں پا لینے اور حاصل کرنے کی خوشی کا تصور شاید اجاگر نہیں ہوتا، تبھی تو وہ تمنا کیے جاتا ہے۔ لیکن جب خوشیاں مل جائیں تو ان کا سنبھالنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان خوشیوں کے خیر مقدم کے لیے بعض اوقات انسان اپنے حواس میں بھی نہیں رہتا، بے تکی اور اب نارمل حرکتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حماد پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری تھی۔ دل سینے کے اندر پھڑپڑا رہا تھا، ہاتھ پاؤں کبھی شل لگے، کبھی تپتے ہوئے محسوس ہوتے، دماغ گھوم جاتا۔ انہوں نے مہرو کو آخر ڈھونڈ نہیں نکالا تھا، انہیں لگ رہا تھا وہ منزل پر آ گئے ہیں۔ مہرو کو اب ان سے کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی تھی۔ کئی لمحے ان پر ایسی ہی کیفیات طاری ہوتی تھیں۔ پھر وہ سنبھلے، جیب سے رومال نکال کر نم آلودہ پیشانی کو پوچھا، چہرہ صاف کیا، پھر ان کیسٹوں کو دیکھنے لگے جو ہاتھ میں پکڑی تھی۔ مہرو کو بلانے کا بہانہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ لمحے وہ ہچکچاتے رہے۔ کیا یہ کیسٹیں دینے کے لیے مہرو کو بلانا ٹھیک تھا؟ دل نے ہاں کہی۔ ان کی ہمت بندھی اور انہوں نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ گیٹ ان لاک تو نہیں تھا، بند تھا۔ مہرو ہی اسے بند کر کے گئی تھی۔ حماد گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ گیٹ چھوٹا تھا اور وہ خاصی لمبے تھے، اس لیے باہر کھڑے ہو کر بھی اندر سے آنے والی کو بخوبی نظر آ سکتے تھے۔ بیل اندر سنائی دی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور وہ دشمن جاں باہر نکلتے ہوئے بولی، کون ہے؟ حماد نے اسے دیکھا۔ اس نے کاٹن کے جدید طرز کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دوپٹہ ایک کندھے پر لٹک رہا تھا، بال کچھ بے ترتیب سے تھے اور خوبصورت چہرے پر قدر تکان تھی، شاید وہ کئی گھنٹے شاپنگ کرنے کے بعد آئی تھی۔ کون کا جواب نہ پا کر وہ آگے بڑھی۔ وہ گیٹ کے قریب آئے۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ حماد کا دل جیسے چلتے چلتے تھم گیا۔
महीने दो ही में वो इनको भूल चुकी थी। दुख का एहसास चेहरे पर भी लहराया। वो चंद फिट परे खड़ी महरू को देखकर बोले, मैं हम्माद हूँ। जी हम्माद अहमद। लड़की ने खुश्क होती लबों पर जबान फेरी। अब इसकी आंखों में पसंदीदगी की बड़ी जाजिब चमक थी। याद आया? हम्माद ने बेकरारी से पूछा। हॉलीडे इन की मुलाकातें, फिर जहाज़ का सफ़र, क्या आप सब कुछ भूल चुकी हैं? नहीं, वो ज़बरदस्ती लबों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली। हम्माद कुछ मायूस हुए। जिसके लिए उन्होंने दिन का चैन और रातों का सुकून बर्बाद किया था, जिसे ढूंढने में कोई कसर न उठा रखी थी, जो इनके दिल का मुस्तकिल दर्द बन चुकी थी, जिसे वो मुख्तसर अरसे ही में दिल की गहराइयों से चाहने लगे थे, वो मिलने पर इस तरह पेश आएगी। वो कुछ दुखी हो गए, लेकिन फिर खुद ही सोचा, शायद वो अपने घर वालों की वजह से इस तरह पेश आ रही है। मुमकिन है इसने इनके मुताल्लिक़ किसी को ना बताया हो और अब एकाएकी इन्हें दरवाजे पर पाकर घबरा गई हो। किसी जवान लड़की से कोई नौजवान इस तरह मिलने आ जाए तो बात जचती नहीं। इसीलिए वो जल्दी से बोले, ये आपकी कैसेटें गिर गई थीं। ओह, वो बोली, मुझे पता ही नहीं चला। आप शॉपिंग बैगों से लदी पनी जो थीं। हाँ, वो मुस्कुराई। इसकी नज़रें हम्माद के खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थीं। मुसर्रत और इश्तियाक उबल रहे थे। हाँ, अभी गैर महसूस सी अजनबियत थी। लड़की ने हाथ बढ़ाकर गेट के ऊपर से इनके हाथ से कैसेटें ली और शुक्रिया कहा। हम्माद थोड़ा सा डगमगाए। सोचा कहीं वो इतने दिन गुजरने के बाद मायूस होकर इन्हें भूल तो ना चुकी थी, लेकिन बदगुमान होना नहीं चाहते थे। वो जल्दी से बोले, ढूंढ निकाला मैंने आपको। वो अपने मखसूस धीमे और मुस्कुराते लहजे में बोली। जी। वो चौंकी इस पर जब अजीब सरासमी सी तारी हुई। आपने तो अपना पता बताने को तैयार नहीं थी। देखिए, मैं आप तक आज पहुंच ही गया। अब भी लड़की ने घबराहट का इजहार किया तो इनका दिल जल गया। जल्दी से बोले, अच्छा मैं चला, आप रुकिए तो। लड़की ने गेट खोलकर तकरीबन बाहर आते हुए कहा। वो रुक गए, पलट कर लड़की की तरफ देखा। यकीनन वो घर वालों की वजह से खाइफ थी। जी, वो आहिस्तगी से बोली। इनकी खुशी दूध के उबाल की तरह बैठ गई। आंखों की जोत बुझ के गई, दिल टूट गया। आप? वो हकलाई। क्या आप अपने घर वालों से खाइफ हैं? वो बोले। ओह बिल्कुल नहीं, वो जल्दी से बोली। तो फिर? वो जल्दी से बोले, मुझे मालूम ना था कि आपके यहाँ आने वालों से ऐसी गैरियत का सलूक किया जाता है। वो एकदम मुस्कुरा दी। आप तो नाराज़ हो गए। वो कुछ बोले बिना पलटे। लड़की के लहजे में अब खुशगवार तब्दीली थी, लेकिन इसकी अजनबियत भरे सलूक पर थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार तो करना ही था। रुकिए ना। लड़की अब बड़ी अपनाइयत से उन्हें बुला रही थी। जी नहीं, देख ली आपकी मेहमान नवाजी। वो रूठे रूठे बोले। हाय नहीं, वो गेट ज़्यादा खोलते हुए बोली। आप गलत समझे, मैं इतनी बुरी भी नहीं। दरअसल 3 घंटे शॉपिंग करके वापस आई हूँ। सर चकरा रहा है, दर्द भी हो रहा है, इसलिए बौखलाहट में। हम्माद ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वाकई इसके चेहरे पर थकान थी। आंखें कदरे सुर्ख हो रही थीं। कपड़े भी मसलत हुए थे और बाल भी बिखरे हुए थे। हम्माद की तरफ अब मुल्तजी निगाहों से देख रही थी। हम्माद ने गौर से इसकी तरफ देखा। बिलाशुबा 1 महीने में वो बेचारी कुछ तकल्लुफ़ात में आ गई थी। फिर इसका अपना घर था, घर में लोग भी होंगे। फिर वो भला इनसे बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहरा क्यों करती? हम्माद के दिल ने फ़ौरन इसे माफ़ कर दिया। वो फीकी सी मुस्कुराहट से बोली, रुकेंगे नहीं? यानी मैं अंदर आ सकता हूँ? वो अब कदरे मुतमईन थे। मुस्कुरा कर बोले, जी ज़रूर, आइए ना। वो गेट से एक तरफ होकर इनके लिए रास्ता बनाते हुए बोली। हम्माद ने कदम उठाया। वो आगे बढ़ी। मैं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती हूँ। वो अब मजबूत लहजे में बात कर रही थी। चंद सेकंड रुकिए। वो पोर्च में रुक गए। महरू सामने दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई। हम्माद लॉन को देखने लगे। लॉन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। पौधे और बेलें मुनासिब अंदाज में लगाई गई थी। घास ज़मरुदी फर्श की तरह थी। कटाई सुथराई हुई थी। क्यारियों की गोल बेजवी और चकोर शक्लें देकर मौसमी फूल लगे हुए थे। 2 रंगी बोगनवेलिया बैरूनी दीवार से बाहर लगी हुई थी, लेकिन फूलों का सारा रुख अंदर की तरफ था। चमन की खूबसूरती को बाहर लगी ये बेलें बढ़ा रही थीं। रंगारंग फूलों ने क्यारियों में शोले से उठा रखे थे। चमन के किनारों पर 2 मरमरी बेंच भी पड़े थे और 2-3 कई
کئی سفید کرسیاں اور ایک میز بھی ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم کا برآمدے میں کھلنے والا دروازہ اس نے کھول دیا تھا۔ آ جائیے، اس نے ایک طرف ہوتے ہوئے کہا۔ شکریہ، وہ مسکرائے اور اندر آتے ہوئے بولے، میرا تو خیال تھا آپ مجھے باہر سے ہی چلتا کر دیں گی۔ وہ شرمندہ سی ہو کر مسکرائی۔ کیوں؟ آپ کا رویہ اتنا اجنبی تھا۔ وہ میں سمجھ گیا، گھر والوں سے گھبرا رہی تھیں۔ نہیں، گھر میں خالہ کے سوا ہے ہی کون؟ آپ کی بہن بھی تو ہے نا؟ وہ گھر پر نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی، پھر اس کی طرف بھرپور نگاہوں سے دیکھ کر بولی، بیٹھیے نا۔ وہ آگے بڑھے اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ بھی بیٹھیے مہرو، وہ اپنائیت سے بولے۔ اب تو تکلف کی دیواریں گرا دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہیے، کچھ کہیے، وہ چند لمحوں کی خاموشی کو توڑتے ہوئے بولے۔ آپ کہیے نا۔ میری تو کتھا کہانی یہی ہے کہ تقریباً 2 ماہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ وہ پیار سے اسے دیکھ کر مسکرائے۔ وہ سوچتے ہوئے مسکرا دی۔ ایک تو میں نے اپنی لیب کا پتہ دیا تھا، اتنی زحمت بھی نہ کی آپ نے کہ وہاں سے رابطہ کر لیتی۔ وہ بولے، پھر خود ہی ہنسے، لیکن آپ تو مجھے آزما رہی ہوں گی نا۔ وہ پھر خوبصورتی سے مسکرا دی۔ اوف، میں کتنا بے چین و بے قرار تھا آپ کو پانے کے لیے۔ وہ اپنائیت سے بولے تو مسکرا کر اٹھتے ہوئے بولی، میں ابھی آئی۔ حماد کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ ڈرائنگ روم بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن بڑی خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ ہر چیز اس کی ترتیب سے حسن نفاست اور ذوق سلیم جھلکتا تھا۔ صوفوں، پردوں اور قالین کے رنگوں کا امتزاج، فرنیچر کا ڈیزائن، سبھی کمرے کی دلکشی میں اضافہ کر رہے تھے۔ حماد دل ہی دل میں مہرو کے ذوق کو داد دینے لگے۔ مہرو کو گئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسی دروازے سے جس سے مہرو گئی تھی ایک دبلی پتلی معمر لیکن معزز عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے فارن کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، اسی رنگ کا کھلا چوڑا شفون کا دوپٹہ اوڑے تھی۔ آنکھوں پر نازک سا سنہری فریم کا چشمہ تھا اور گلے میں باریک سی سونے کی زنجیر چمک رہی تھی۔ حماد احتراماً کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے یہ مہرو کی خالہ ہیں۔ بڑی تعظیم سے سر قدرے جھکاتے ہوئے انہوں نے اس معزز اور پاکیزہ عورت کو سلام کیا۔ جیتے رہو، بیٹھو، وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں مینی کی خالہ ہوں۔ مینی؟ وہ سن کر حیران ہوئے۔ ہاں، مہرو کو پیار سے مینی کہتے ہیں، وہ اپنے لہجے میں ڈھیروں پیار سمیٹتے ہوئے بولی۔ حماد مسکرائے۔ مینی نے بتایا تم اس کے ملنے والے ہو؟ خالہ نے اینکس درست کرتے ہوئے کہا، غور سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، وہ کچھ جھجکے۔ خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ خالہ کو وجیح و شکیل نوجوان پسند آیا اور انہیں سمجھتے دیر نہ لگی کہ معاملہ جان پہچان سے آگے جا چکا ہوگا، جو یوں یہ نوجوان گھر چلا آیا۔ دونوں چند لمحے باتیں کرتے رہے۔ خالہ مہرو کو مینی ہی پکار رہی تھیں۔ کوئی بات ہو رہی تھی جو وہ بولی، مینی بہت پیاری بچی ہے۔ تو مینی کوک کا گلاس شیشے کی ٹرے میں رکھے اندر آ گئی۔ آتے ہی ہنس کر بولی، خالہ کبھی مہرو بھی کہہ دیا کریں۔ پھر اس نے حماد کی طرف دیکھ کر کہا، گھر میں کوئی نہیں جو مجھے میرے نام سے پکارے۔ حماد نے پیار بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا، آپ پر مینی نام بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ کچھ بوکھلا سی گئی۔ کوک ان کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ کترائی سی نظر آ رہی تھی۔ حماد کو اس پر بے طرح پیار آ رہا تھا۔ خالہ چند منٹ بیٹھیں، جہاں دیدہ عورت تھیں، دونوں کو ہنسنے بولنے کا موقع دینے کے لیے اٹھ گئیں۔ تم بیٹھو، میں چائے وغیرہ کا بندوبست کرتی ہوں۔ جی نہیں شکریہ، حماد بولے، پھر کبھی آیا تو چائے وائے پیوں گا۔ ادھار رہی۔ خالہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئیں۔ تو حماد بولے، مہرو ہو یا مینی کیا فرق پڑتا ہے؟ خالہ مجھے ہمیشہ سے ہی مینی کہتی ہیں، باہر کا نام مہرو ہی ہے، کچھ سہیلیاں بھی مہرو کہتی ہیں۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پیار سے اسے دیکھ کر مسکرائے۔ مجھے آپ کا نام مہرو معلوم تھا، میں نے مہرو کے روپ میں مینی کو پا لیا۔ وہ سر جھکا کر دوپٹے کا کونا مسلنے لگی۔ اصل چیز تو جذبہ ہوتا ہے مینی۔ اب آپ بھی مجھے مینی کہیں گے؟ بالکل۔ ان کی آواز کی گرمجوشی سے مینی کچھ گھبرا گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ مینی؟ وہ کوک کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ جی؟ وہ اس طرح بیٹھی تھی۔ یار تم شرما تو ایسے رہی ہو جیسے تم پہلی بار ملے ہیں۔ ٹھیک ہے، تقریباً 2 ماہ کا وقفہ آ گیا، لیکن ایسا بھی کیا تکلف؟ اور پھر مینی نے بھی تکلف برطرف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تکلف کی واقعی کیا ضرورت تھی؟ اب تو خالہ بھی ان سے مل چکی تھیں، ڈر کاہے کا؟ وہ واقعی بے تکلف ہو کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ تمہاری ایک بہن بھی ہے، خالہ سے تو مل لیا؟ وہ، حماد نے باتوں کے دوران کہا، وہ کونسلیٹ گئی ہوئی ہے۔
وہ جلدی سے بولی امریکہ جا رہی ہے مزید پڑھائی کے لیے۔ حماد نے پھر کوئی بات نہ پوچھی، انہیں تو مینی سے دلچسپی تھی، اسی سے باتیں کرنے لگے۔ مینی نے انہیں اپنے متعلق کافی کچھ بتا دیا۔ والدین بچپن میں حادثے کا شکار ہو گئے تھے، خالہ ہی نے پالا پوسا، ماں باپ کی بہت بڑی جائیداد تھی، لیکن چچا نے انہیں کافی احساسوں سے محروم کر دیا۔ پھر یہ گھر انہوں نے پرانا مکان بیچ کر خریدا۔ ایک پریس حصہ آیا تھا، وہ کرائے پر دیا ہوا تھا۔ چند دکانیں ملی تھیں، ان کا کرایہ آتا تھا۔ ایک اور بنگلہ بھی تھا اور کچھ زمینیں تھیں جس پر 2 کمرے بنائے ہوئے تھے۔ اس کے والدین نے یہاں نرسری بنانا تھی۔ عمر نے مہلت نہ دی، وہ سرزمین اسی طرح پڑی تھی، محروب بلا تکلف اپنے متعلق بتائے جا رہی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ کچھ حماد سے بھی پوچھنا چاہیے۔ تمہیں اپنی لیب کا تو میں نے پلان بتایا تھا نا، وہ بولے۔ منی چپ رہی۔ اب حماد بولنے لگے۔ میری ماما پاپا لاہور میں رہتے ہیں، پاپا ڈاکٹر ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ان کے پاس، مجھے یہاں لیب سیٹ کر کے دی ہے۔ میری ایک بہن ہے 15 سالہ عذرا، چچا زاد ہے، لیکن چچا چاچی کے مرنے کے بعد ممی پاپا نے ہی اسے پالا ہے، بہت پیاری ہے، تم ملو گی تو خوشی ہوگی اسے دیکھ کر۔ وہ چپ بیٹھی سنتی رہی۔ لیب ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، سیٹ ہو رہی ہے، تحقیق کا کام شروع ہے، امید ہے بہت جلد میری لیب کراچی کی بہترین لیب ہوگی انشاءاللہ۔ دونوں کافی دیر باتوں میں لگے رہے، وقت کا احساس ہوا ہی نہیں، گرد و نہ پیش کا۔ خالہ اندر آئی تو وہ دونوں سنبھلے۔ خالہ نے دوپہر کے کھانے کی حماد کو دعوت دی۔ جی نہیں شکریہ، وہ جلدی سے بولے، پھر کبھی صحیح۔ مینی، خالہ نے اسے پکارا تو وہ ہنس کر بولی، کبھی تو مجھے میرے نام سے پکارا کیجیے۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ حماد نے پوچھا۔ مہرو فیروز خان، خالہ پیار سے بولی۔ ان کے والد کا شجاعت علی خان تھا اور دوسری بہن کا نام مہر نگار خان۔ حماد کو اس کا بھاری بھرکم نام سن کر کچھ حیرت سی ہوئی۔ خالہ بولی، میں اسے پیار سے مینی اور اسے نگار کہتی ہوں، ان کی سہیلیاں انہیں مہر، مہرو اور جانے کیا کن ناموں سے پکارتی ہیں، اسے کوئی مانو کہتی ہے، کوئی نگو بھی کہتی ہے۔ حماد چند لمحے رکے اور پھر جانے کی اجازت چاہی۔ مینی کی نظریں کہہ رہی تھیں کہ ابھی تو دل بھرا نہیں، لیکن حماد پہلی ملاقات کو جو گھر پر ہوئی تھی بہت زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتے تھے۔ خالہ سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ اندر چلی گئیں۔ حماد نے جلدی سے مینی سے فون نمبر لیا اور کبھی کبھی فون کرنے کی اجازت چاہی۔ وہ اترا کر بولی، کبھی کبھی کیوں؟ تو روز کر سکتا ہوں؟ ضرور۔ 9 اور 10 بجے کے درمیان کیا کروں گا؟ انتظار کرنا۔ ضرور کروں گی۔ دونوں خدا حافظ کا تبادلہ کر کے الگ ہو گئے۔ وہ گیٹ پر کھڑی رہیں اور حماد گاڑی کی طرف آ گئے۔ وہ خوشی سے سرشار تھے، کتنی منزلیں ایک ملاقات میں ہی طے ہو گئی تھیں۔ This is the end of the episode. باقی سنیے آئندہ۔